अस्सलामुअलैकुम। मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाज़िर है एक ब्रीफ अपडेट के साथ। जैसा कि आपने देखा कि 6 जून को हिंदुस्तान के को कमांडर 14 कोर के को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने 10 मेंबर डेलीगेशन को लेके अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट मेजर जनरल लियू लिन के साथ उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन द चाइनीज़ साइड उन्होंने एक 7 घंटे की मुलाकात की। और इस 7 घंटे की मुलाकात के बाद इंडियन साइड से और चाइनीज़ साइड से भी बड़ी ब्रीफ किस्म की एक प्रेस स्टेटमेंट जो है वो इशू हुई। और इस इंडियन प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि दोनों साइड्स ने ये डिसाइड किया है कि पीसफुल तरीके से एम्प्लॉइंग दी डिप्लोमेटिक मिलिट्री मैकेनिज़्म एंड ऑल्सो जो हमारे पुराने एग्रीमेंट हैं उसकी रोशनी में हम इस डिस्प्यूट को, इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट इसमें टॉक्स होंगी वो ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के ऊपर होंगी। साथ ही मीडिया को ये एडवाइस किया गया कि आप इस पर ज़्यादा स्पेकुलेट ना करें। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मीडिया है, ना सिर्फ इंग्लिश का मीडिया है, हिंदी का मीडिया है, रीजनल लैंग्वेजेस का मीडिया है। लेकिन जब हम उस मीडिया को देखते हैं, ख़्वाह वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टेलीग्राफ हो, द हिंदू हो, तो हमें एक ही किस्म की उसी प्रेस स्टेटमेंट जो है उसके थोड़ा बहुत रद्द-बदल अल्फाज का मिलता है। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो टॉक्स हुई हैं 6 जून को इंडिया और चीन के दरमियान, उसका नेट आउटकम क्या है, इसका नतीजा क्या निकला है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, चाइनीज़ पोजीशन जो है वो क्या है और जो लार्जर कोल्ड वॉर सिनारियो है उसके लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें मैं एक ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ज्वाइन मी ऑन दिस चैनल आप फॉर वेरी सब्सटैंटिव एंड सब्सटैंशियल एनालिसिस ऑफ दीज इश्यूज़, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सकें। जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन स्टेटमेंट हमारे सामने आई और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे सिर्फ 32 या 33 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं जो 24/7 न्यूज़ कैरी करते हैं, हिंदुस्तान में इस किस्म के अगर आप इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को मिला लें तो सैकड़ों चैनल हैं। दे माइट एक्चुअली बी 900 और 1000 सच टेलीविजन चैनल्स। उसके अलावा इन तमाम रीजनल लैंग्वेजेस को मिला के इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस हज़ारों पब्लिकेशंस हैं और सैकड़ों जो है वो कॉलमनिस्ट हैं जो हर तरह की जो है वो बात करते हैं। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन है जो ना सिर्फ सेंट्रल और फेडरल लेवल के ऊपर है बल्कि वो रीजनल स्टेट्स जो हैं, 29 स्टेट्स हैं, डिफरेंट किस्म की ऑपोजिशंस हैं और एक बहुत बड़ी ब्लॉगोस्फीयर कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है और उनकी बड़ी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। लेकिन अभी तक पिछले 48 घंटे में हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मीडिया स्पेस और जो इंफॉर्मेशन स्पेस है उसमें बाय एंड लार्ज वही स्टेटमेंट जो है वो होल्ड कर रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप स्पेकुलेशन ना करें। तो ये तो है इंडियन साइड की सिचुएशन। खासी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से सिचुएशन है क्योंकि इतनी यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो भी कि इंडियन साइड में होती नहीं है। लेकिन दूसरी साइड से चीन जो है, चूँकि एक क्लोज सिस्टम है, अथॉरिटेरियन रजीम है, वहाँ पर उस तरह से आज़ादी नहीं है, ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। वहाँ एक पब्लिकेशन हमारे सामने आ रही है ग्लोबल टाइम्स के नाम से, जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है या एक तासुर है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, ये इसका माउथ ऑर्गन है, उसका माउथ पीस है और जो कुछ भी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ का रजीम जो चाहता है वो ग्लोबल टाइम्स में छपता है। अब ग्लोबल टाइम्स में क्या छपा? ग्लोबल टाइम्स में इन टॉक्स से पहले और इन टॉक्स के बाद जो न्यूज़ स्टोरीज छपी हैं बाय कॉरेस्पॉन्डेंट नेम और उसका जो डायसेक्शन टाइम्स ऑफ इंडिया में और इंडियन पब्लिकेशंस में हुई है, उससे हमें 5 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1 वही है जो इंडिया की साइड से है कि दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो हुआ है बॉर्डर पे, इसे कोई डिस्प्यूट में बनने से रोका जाए। इसका मतलब है यहाँ एस्केलेशन जो है वो नहीं होगी, मज़ीद एक्टिव फाइटिंग या फायर पावर जो है यहाँ पे इस वक्त इस्तेमाल होते नज़र नहीं आती। दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों साइड्स ने डोकलम का जो जून और अगस्त 2017 का स्टैंड ऑफ है, उसके बाद हिंदुस्तान और चीन ने इस किस्म के डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और लोकल मैकेनिज़म्स डेवलप किए हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट में बनने से रोक सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन फिर तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है और वहाँ पे हमें एक डिविएशन या डाइवर्जेंस जो है हमें नज़र आती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इंडिया ने
چائنا کی سائٹ کے اوپر اللیگل انفراسٹرکچر بنایا ہے، یہ چیز ناقابل قبول ہے، یہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چین کی ٹیریٹری کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ چوتھا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ریزولو نہیں ہوگا، اس ڈسپیوٹ کی، اس نیگوسیشن کی سیٹلمنٹ میں اس میں خاصی دیر لگ سکتی ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ڈو ٹیل کرتی ہے، یہ چیز سپورٹ کرتی ہے اس چیز کو، اس کے ساتھ سنکرونائز کرتی ہے جو انڈین سائڈ سے کہا گیا۔ انڈین سائڈ سے یہ کہا گیا کہ ٹاکس کنٹینیو کریں گی ان دا فارم آف دی بریگیڈیئر اینڈ کرنل لیول ٹاکس۔ جب میں نے پاکستان میں ملٹری سورسز سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا پروفیشنل مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کئی ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں، بیکاز بریگیڈیئر کرنل لیول جو سیکٹورل ٹاکس ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک ایشو، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک لائن، ایک ایک میپ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوگی، اور اس میں بڑی دیر جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ اب تک کی جو یہ سچویشن ہے اس کو تو انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے RSS BJP سپورٹڈ گورنمنٹ نریندر مودی کی سپورٹ کرتی نظر آتی ہے۔ وہاں کے ڈیفنس منسٹری کی اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ اسپیکولیشن نہ کریں، چیزیں ٹھیک ہیں، پیسفل طریقے سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن چیلنج کیا ہے نریندر مودی کے لیے؟ نریندر مودی کے لیے جو چیلنج ہے اور جو رسک ہے، جو نریندر مودی کے لیے رسک ہے، جو ہمارے لیے رسک ہے، اس پوری ریجن کے لیے رسک ہے، وہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے جب سے وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں، بلکہ اس کے پہلے سے جب وہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، لیکن خاص کر سے جب وہ 2014 کے جون سے پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سیل کیا ہے ایز اے اسٹرانگ مین، ایز اے مسکولر مین، ایز اے ویری ڈیسائزو مین، ایز اے بریو مین، ایز اے کریجیس مین، ایز اے ویری دلیر ہیں، وہ نڈر ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ چیلنجز کو ہیڈ آن لیتے ہیں اور بڑی تیزی سے وہ ڈیسیژن کرتے ہیں، نیچے لگ کے بیٹھنے والی وہ شخص ہے نہیں ہے۔ وہ کہتے بھی ہیں، ان کی اسپیچز بھی اگر آپ دیکھیں، ہاتھ اٹھا کے، پگڑ پہن کے، سیفرون کا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی ایویڈنسز بھی انہوں نے بہت سی کریٹ کی ہیں۔ اگر ان کی ریجنل پالیسی کو آپ دیکھیں تو جون 2014 سے جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے ہندوستان میں، ان کی رجیم آئی ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشمیر میں لائن آف کنٹرول ہے، LOC جسے کہتے ہیں، اس پہ کبھی فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ غالباً کبھی 6، 7، 8 گھنٹے سے زیادہ رکا ہی نہیں ہے۔ بہت ہی عجیب دن ہوں گے جب 2-3 دن وہاں پہ کوئی تھوڑا امن کا یا سکھ کا چانس ہو، اور سینکڑوں لوگ جو ہیں آن بوتھ سائڈز آف دس، اسپیشلی آن دی پاکستانی سائڈ، بیکاز پاکستانی سائڈ پہ جو پاپولیشن ہے سویلین وہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہتی ہے، سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں ملٹری پرسونل بھی ہیں۔ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا۔ 2016 میں اڑی کی واقعے کے بعد جب اڑی کے بیس کیمپ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے پاکستان کے اوپر سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کر دی، جو بہت بڑا ڈرامہ تھا، وہ بہت بڑی فیک چیز تھی، جس میں انہوں نے کیا تو یہ کہ انڈین فورسز کو کہا گیا کہ لائن آف کنٹرول کے اکراس بہت سی جگہوں کے اوپر بہت ہیوی شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، بہت زیادہ فائرنگ کی گئی، لیکن اس کا جو تصور پیش کیا گیا، اس کا جو کانسیپٹ پیش کیا گیا ہندوستان کے اندر، وہ یہ تھا بالکل امریکن سٹائل، جیسے ہالی ووڈ کی موویز ہوتی ہیں یا امریکنز اپنے ایکشن کو دکھاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، اسپیشل جو ہیوی لفٹنگ ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے پیراٹروپس کو اپ لفٹ کیا گیا فرام بیس کیمپس، ان کو بارڈر کے اوپر لایا گیا۔ بارڈر ایکشن ٹیم تھیں، انہوں نے کئی جگہ پہ بارڈر پینیٹریٹ کر لیا، آگے سے ان کے پاس بڑی پریسائز انٹیلیجنس تھی، اور اس پریسائز انٹیلیجنس میں لشکر طیبہ ہے، واٹ ایور جماعت الدعوہ، ان کی لانچ پیڈ سے وہاں سے پینیٹریشن ہونے والی تھی، پورا فلم کا سین تھا، اور وہ لانچ پیڈ جو ہیں ان کو انڈین بارڈر ایکشن ٹیمز نے ڈسٹروائے کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس اس کو دکھانے کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی، وہ نہ ہندوستان کو کوئی ایویڈنس دکھا سکے، نہ دنیا کو کوئی ایویڈنس دکھا سکے، ان کے کلیمز کو چیلنج کیا گیا۔ تاہم ہندوستان کے اندر انہوں نے اس پہ فلمیں بھی بن گئیں، ڈاکومنٹری بن گئی، شاید ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور ہندوستان کے بہت ہی جو مایہ ناز رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں پروین سوامی، ان کو بھی خاصا چکمہ دیا گیا، اور ایک پوری فالز انفارمیشن ان کو فیڈ کر کے سٹوریز جو ہیں وہ لکھوائی گئیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اگلے 1 برس 2 برس میں ہندوستان کی میڈیا کو، اپوزیشن کو، ملٹری اسٹریٹجسٹ کو، جیسا کہ آپ نے کئی اسٹیٹمنٹس پہ دیکھی ہیں، ٹویٹس دیکھے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ در حقیقت کوئی ایسی سرجیکل اسٹرائک 2016 میں ہوئی نہیں جیسی کہ نریندر مودی نے ہندوستان کے معصوم عوام کو سیل کی۔ لیکن 2019 کے فروری میں نریندر مودی نے ایک باقاعدہ ایکچوئل سرجیکل اسٹرائک کر دی پاکستان میں، پلوامہ کے واقعے کے بعد 26 فروری کو بالا کوٹ کے اندر، خیبر پختونخوا کے پروونس میں، آزاد کشمیر میں بھی نہیں، انہوں نے بڑی ہمت دکھائی،
اچھا، اب یہ جو سرجیکل اسٹرائک انہوں نے کی اس کے نتیجے میں پاکستان ایئر فورس نے ایک کاؤنٹر اسٹرائک کر دی اور ایک کے بجائے 4 ٹارگیٹس کو پول کیا گیا، جس کو کوئڈ پرو کو +4 کہتے ہیں ملٹری کی ٹرم میں، جس کی وجہ سے نریندر مودی کو خاصی ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا، خاصی مشکل ان کے لیے سچویشن ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنی ملٹری میں یہ کہہ ڈالا کہ برہموز مسلز جو ہیں وہ 2-3 جگہوں پہ فائر کیے جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹیلیجنس سورسز سے جب یہ بات پتہ چلی تو باقاعدہ کنوے کیا گیا، انٹیلیجنس کنوے کیا گیا انڈین گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے برہموز مسائل یوز کیے تو پھر یہاں سے بھی کوئڈ پرو کو 4 کے پرنسپل کے تحت اگر آپ کا ایک مسائل یہاں ہٹ کرے گا تو پھر انڈیا میں 4 مسائل ہٹ کریں گے، اور یوں وہ سچویشن اور اسٹینڈ آف جو تھا وہ ریزالو ہوا۔ ابھی نندن کو ریلیز کرنا جو تھا اس سے بھی ٹینشن جو ہیں بڑی ڈیفیوز ہوئیں، لیکن یہاں تک تو جو ہے ان کی یہ سچویشن رہی۔ اچھا، اب یہ تو پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد نیپال کے ساتھ انہوں نے بڑا ہارڈ بارگین کیا جب نیپال کے اوپر باقاعدہ ایک ٹریڈ امبارگو کی سچویشن 2015-16 میں پیدا کر دی گئی، جس کے نتیجے میں نیپال نے اب ٹھیک ٹھاک پرو چائنا پوزیشن جو ہے ریجن میں لے لی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جون اور اگست 2017 میں نریندر مودی رجیم نے ایک خاصا اننیسیسری بغیر ضرورت کے دوکھل میں چین کے ساتھ ایک پھڈا اور پنگا پک کر لیا۔ حالانکہ جو بیسکلی بارڈر ڈسپیوٹ بنتا تھا وہ چین اور بھوٹان کے درمیان بنتا تھا، مانا کہ ہندوستان چین کا ایلائے تھا، لیکن حرکت جو کی، جو ایکشن کیا، جو جرت دکھائی انہوں نے، وہ خاصی ایک بولڈ اور اڈاشس جو ہے وہ سٹیپ تھا۔ اسی طرح جب آپ نریندر مودی کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، جب سے وہ آئے ہیں، ڈی مونیٹائزیشن کو دیکھ لیں، ڈیسائزو سٹیپ، طلاق بل مطلب ڈائیورژن بڑی زبردست ہے، ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو، پھر آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنا، پرانی ہماری کمٹمنٹ تھی وہ انہوں نے کر لیا، اور پھر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس پہ کتنی ہی زیادہ ریئیکشن، رد عمل اور ریزسٹنس کیوں نہیں ہوئی، کتنے رائٹنگ کیوں نہیں ہوئی، فسادات کیوں نہیں ہوئے، لیکن وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے ہیں، ڈیسائزو رہے ہیں۔ سو ڈیسائزونیس جو ہے اور جرت اور بہادری کہ میں بہت بہادر ہوں، میں نڈر ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں ڈیسائزو ہوں، میں ایک گریٹر انڈیا بنا لوں گا، اس کو دنیا کے سامنے رکھوں گا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کی شخصیت کا فنڈامنٹل پرنسپل، جو کوئنٹ اسینشل کارڈینل پرنسپلز ہیں، ان کے گرد ان کی شخصیت جو ہے وہ گھومتی ہے۔ دس از ہاؤ ہی پروجیکٹس ہمسیلف۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ان لائک چائنا ایک اتھارٹیرین رجیم ہے، ایک کلوز سسٹم ہے، وہاں پہ پرندہ پر نہیں مارتا، وہاں کوئی آواز نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، فری میڈیا نہیں ہے، ٹیلی ویژنز نہیں ہے، وہاں تو پاکستان اور ہندوستان جو ہے، پاکستان بہت نوائزی جگہ ہے، بہت اپوزیشن ہے، بہت میڈیا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں ایک بہت بڑا انفارمیشن پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا انفارمیشن تھیٹر ہے، وہاں پر چیزیں بہت دیر تک اس طرح سے بالکل سائلنٹ رہ نہیں سکتی ان دا پریزنس آف 29 اسٹیٹس، اپوزیشن سٹنگ ان ڈفرینٹ اسٹیٹس، فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ بڑی اپوزیشن ہونا، بہت بڑا میڈیا ہونا، میڈیا میں بڑی سخت ریزسٹنس ہونا اگینسٹ نریندر مودی، بی جے پی اینڈ RSS، اور ایک جنرل نیشنلسٹک اسپرٹ بھی ہونا، جہاں گزشتہ 25-30 برس کا جو نیریٹو ہے اس میں ہندوستان کے لوگوں کو، مڈل کلاس کو بھی، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، لیکن خاص کر کے جو ینگ مڈل کلاس ہے اس کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ملٹری پار ہے، ایک بڑی نیشنلسٹک فیلنگ جو ہے اس حوالے سے پائی جاتی۔ تو خطرہ یہ ہے کہ جو ڈبیٹ انسیو کرے گی، اگر یہ جو انڈیا اور چین کے درمیان میں جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے، جو معاملات سٹک ہیں، یہ جب کنٹینیو کرتے ہیں فار دا نیکسٹ 7 ویکس، تو ہندوستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، ہندوستان کی حکومت کے لیے، نریندر مودی کے لیے جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، جو دباؤ ہے ان کے اوپر، وہ بڑھے گا، اور وہ دباؤ کے بڑھنے کے کچھ چیزیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے بڑھے گا۔ دیکھیے، ہندوستان میں ایک مشہور ٹیلی ویژن اینکر ہیں جن کا نام اکثر لوگ پاکستان میں جانتے ہیں، جن کا نام ہے ارناب گوسوامی۔ ارناب گوسوامی اکیلے نہیں ہیں سینسیشنلزم میں، ان کی طرح کے درجنوں لوگ پائے جاتے ہیں انگریزی میں بھی اور خاص کر کے ہندی کے اندر کے ریجنل لینگویجز میں، لیکن ارناب گوسوامی کی جو خاص اسپیشلائزیشن ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی وہ فیلو بھی ہیں بعض یونیورسٹیز کے، اسپیکس ویری پریسائز انگلش اینڈ آل دیٹ، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انگریزی زبان کے اندر وہ نیوز اینڈ پالیٹکس کا اور کرنٹ افیئرس کا ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی پریزنٹ نہیں ہو سکا۔ یعنی جب سے انگلش کا ٹیلی ویژن آیا ہے 1940 کی دہائی سے،
1940s آنورڈس کبھی اتنا سینسیشنل, کبھی اتنا ریسی قسم کا پروگرام جو ہے اس کو کرنٹ افیئرز یا پالیٹکس کی پینوپلی میں یا اس کی امبریلا میں یا اس کے پلیٹ فارم سے پریزنٹ نہیں کیا گیا. اس قسم کے سرکس کے جو پروگرام ہوتے ہیں, یہ جو مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں, جو کامیڈی شوز ہوتے ہیں, وہ تو امریکہ میں, برٹن میں ہوتے ہیں, جہاں اس قسم کا انگریزی زبان کا, انگلش کا, اس قسم کا استعمال کیا جائے جس قسم کا ارناب گوسوامی کے پروگرامز میں کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ایک بڑی ٹینشن پیدا کی جاتی ہے. 8-10 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ڈیلیبریٹلی ان کو لڑایا جاتا ہے, بڑا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو سامنے لایا جاتا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ کہ دس از ناٹ دی اونلی ون. ہندوستان میں درجنوں قسم کے ایسے انگلش کے اندر اور خاص کر کے ہندی زبان میں, ریجنل لینگویجز میں ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں جو ٹینشن کو بلڈ اپ کرنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں, خاص کر کے جب پاکستان اور ہندوستان میں کوئی سچویشن ہوتی ہے, لائن آف کنٹرول کی جب بات ہوتی ہے, تو بڑی ٹینشن جو ہے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں. لیکن آگے چلتے میں ایک اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور میں نے صاحب کو دیکھا, ایک ینگ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں جنہوں نے ہسٹری کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے. انہیں میں نے ایک پروگرام میں دیکھا جس میں ہندوستان کے فارمر جو ملٹری چیف ہیں وی پی ملک, جن کا فل نام جو ہے وید پرکاش ملک, بڑے ریسپیکٹڈ وہ آرمی آفیسر ہیں, جو کہ کارگل, انڈیا پاکستان میں جب کارگل کی جنگ ہوئی 99 میں, تو اس وقت وہ انڈین ملٹری کو لیڈ کرتے تھے, اس کے کمانڈر ان چیف تھے. تو وی پی ملک کے ساتھ یہ جونیئر آفیسر جو ہیں وہ ایک پروگرام میں تھے, اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وی پی ملک جو ہیں وہ ان سے ایگری کریں کہ ہندوستان کو ملیٹریلی طور پر چین کو دھکا مار کے پٹائی کر کے یہ جو لائن آف کنٹرول کے اس طرف چائنیز فورسز ہیں ان کو نکال دینا چاہیے. بار بار وہ ان کو مجبور کرتے رہے, اور جنرل وید ملک جو ہیں, وی پی ملک جو ہیں, وہ ہر دفعہ ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے. بہرحال ہی از اے ویری سینئر اینڈ سوبر مین. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی انہوں نے وہاں پہ ان کے سامنے رکھا جو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا, بڑا فلاڈ تھا. اور وہ پوائنٹ یہ تھا, انہوں نے کہا کہ انڈین جو ملٹری ہے, ہم جو لوگ ہیں, ہم تو بڑی ایک بیٹل ہارڈنڈ اور ٹرین ملٹری ہیں. ہم نے 1947-48 میں بھی جنگ لڑی ہے, ہم نے 65 میں 2 جنگیں لڑی ہیں, ہم نے 71 کی جنگ لڑی ہے, ہم نے کارگل کانفلکٹ لڑا ہے, ہم نے سب کچھ کیا. پھر انہوں نے کارگل کے اوپر انہوں نے ڈویل کیا. ہم نے کہا کہ کارگل میں 62 میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بدقسمتی سے شکست ہو گئی ہے, لیکن 67 میں بھی ہم نے چین سے لڑا, اور پھر کارگل کانفلکٹ کا انہوں نے ذکر کیا. اور کارگل میں ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ کارگل میں بڑی ڈیفیکلٹ ہائٹس تھیں, جو پاکستانی سولجرز تھے, پاکستانی جو انٹرونشنسٹ تھے, جن کو ہندوستانی گھسپیٹیے کہتے ہیں, یہ انفلٹریٹرز تھے, وہ بڑی اونچی ہائٹس کے اوپر بڑے ویل پوزیشن تھے, بڑے ویل انٹرنس تھے, لیکن ہم اتنے جرأت مند ہیں, اتنے بہادر ہیں, اتنے دلیر ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر گئے اور ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے باہر کیا. بات بالکل صحیح ہے کہ انڈیا نے بہت ورٹیکل اپورڈ تھرسٹ کی, اس حد تک تو بات ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کا انڈین فورسز نے مظاہرہ کیا. لیکن جس چیز کو وہ کھا گئے یا ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے, کوگنیزنس ہی نہیں ہے ان کو انگلش میں, وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی انفلٹریٹر تھے, ناردرن لائٹ انفینٹری کے 4,500 5,000 جو لوگ تھے جن کو وہاں انفلٹریٹ کیا گیا تھا نومبر 1998 کے آنورڈ سے, ان کے پاس مین سپلائی روٹ نہیں تھا. ان کے پاس بالکل لمیٹڈ سپلائز تھیں جو بیسکلی 3 مہینے ان کی چلنی چاہیے تھیں, اور جو کانفلکٹ تھا وہ ان کی توقع سے زیادہ وائڈ ہو گیا. ان کا ایکچوئل تو لے دراس روڈ جس کو کہتے ہیں اس تک پہنچنا, اس کو سیکیور کرنا تھا. اس سے زیادہ وائڈر کانفلکٹ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی پلان نہیں کیا گیا تھا. بلکہ میں بڑا آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں, آئی کانٹ گیو یو دا نیمز, لیکن ایک بڑے سینئر انڈین ملٹری آفیسر جو ہیں ان سے میری ایک دفعہ اس پہ بات ہو رہی تھی, اور کارگل پہ جب بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا اسٹوپڈ پلان تھا پاکستان کا, چونکہ پاکستان کا ریسیوڈ جو ایک نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بےتکا پلان تھا, جنرل مشرف کا پلان بڑا فضول پلان تھا, اس کی جو ہے اس کی سینس کوئی نہیں تھی. تو دی انڈین ملٹری آفیسر انسیڈنٹلی ہی واز جونیئر آفیسر جب کارگل ہوا, اینڈ ہی ہیڈ ایکچولی فوٹ دیئر. سو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے, ایکچولی جنرل مشرف کا جو کارگل پلان تھا وہ آپریشنلی بڑا بریلینٹ تھا, اور جس طرح سے NLI گوریلاز نے یا سولجرز نے ہائٹس سیکیور کر لی تھیں, ان کو وہاں سے ڈسلوج کرنا تقریباً ناممکن تھا. میں نے کہا تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بیسیکلی آپ کی سائڈ پہ چونکہ آپ کی ملٹری اور آپ کی پولیٹیکل جو سائڈ تھی وہ سپلٹ تھی, پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا, اور پاکستان نے چونکہ ان گوریلاز کو اون ہی نہیں کیا. اور انہوں نے یہ مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ شاید یہ جنرل مشرف کے ذہن میں ہوتا کہ جب سٹیج آگے جائے گی تو ہم
ان کو پولیٹیکلی اون کر لیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ کشمیری جو مجاہدین، کیونکہ پاکستانی سائڈ سے کہا گیا ہے کہ کشمیری مجاہدین ہیں اور یہ کشمیری مجاہدین نے یہ ہائٹس جو ہیں یہ آکوپائی کر لی، وچ از آف کورس انبلیویبل. اتنی فائر پاور کسی مجاہدین کے پاس کیسے ہو سکتی ہے جو ڈسپلے کی پاکستان کے انالائے گوریلاز نے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا انڈین ملٹری آفیسر کا کہ کسی سٹیج پہ جنرل مشرف کی پلان یہ ہوتا ہے، یا گورنمنٹ اگر پاکستان کی یہ کہتی کہ کشمیری مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے اب پاکستان کے ریگولر ٹروپس کیونکہ وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، جیپرڈائز ہو گئے، سو وی آر ناؤ سپورٹنگ دیم ان دیٹ ایریا. این ایل آئی کو ایڈمٹ کر لیا رہا تھا. پھر پاکستان کے پاس یہ سچویشن، یہ پوزیشن، یہ کیپیسٹی ہوتی، یہ اسپیس ہوتی مینورنگ کی کہ وہ ایک سپلائی لائن اسٹیبلش کرتے، لاجسٹکس دیتے اور اس لاجسٹک سپلائی لائن کو پروٹیکٹ کرتے اور ایئر فورس کو انڈکٹ کرتے. کیونکہ انڈین سائڈ جو ہے اس نے ایئر فورس کو انڈکٹ کیا، اور ایئر فورس کو جب انڈکٹ کیا تو جو این ایل آئی گوریلاز کی سپلائی لائن تھی اس کو انڈین ایئر فورس نے ڈسرپٹ کر دیا، وہ ٹوٹ گئی. بلکہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فرام ملٹری پوائنٹ آف ویو، جو کہ جب بات کی جا رہی ہے اس وقت ہندوستان میں جذبات کو بھڑکانے کے لیے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو چائنیز فورسز ہیں، جو اس وقت تو پریزنٹلی صرف 5-6 ہزار ہیں 3 پوائنٹس پہ ایسٹرن لداخ کے ریجن میں آن دس سائڈ آف دی ایل اے سی، ان کے بارے میں یہ آرگومنٹ انتہائی چائلڈش اور بچگانہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے کارگل میں اپورڈ تھرسٹ کیا تھا، ہم یہاں پر بھی تھرسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہ چائنیز ریگولر فورسز ہیں جن کو چائنیز ملٹری ہائی کمانڈ جو ہے وہ ان کو اون کرتی ہے. نئے لیفٹیننٹ جنرل کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، چائنیز گورنمنٹ پیچھے کھڑی ہے، اور یہ ایکشن کرنے سے پہلے گزشتہ 2-3 برس میں انہوں نے یہاں پر ایک باقاعدہ ہیبیٹیٹ بھی بنایا ہے، اور انہوں نے ایک مین سپلائی روٹ MSR جس کو کہتے ہیں ملٹری ٹرمینالوجی میں، اسے اسٹیبلش بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر انڈین فورسز جو ہیں جن کی کیپیبلٹی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر وہ چائنیز کے خلاف تھرسٹ کرتے ہیں تو کانفلکٹ وائڈر ہو جائے گا، بیکاز چائنیز اپنی فورسز کو ری انفورس کریں گے. اور انٹرنچمنٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ جو ہیں یہاں کچھ دیر تو کم از کم بیٹھنے کے موڈ میں ہیں اور وہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کی اس طرف توجہ دلائی ہے، اور میں ایک اور ویڈیو اس حوالے سے کروں گا کہ یہ در حقیقت اس کولڈ وار کا حصہ ہے. یس آف کورس آئی ڈونٹ ڈینائی دس. میں نے بہت سے انڈیا اور پاکستان میں سورسز سے بات کی ہے کہ بارڈر کے اوپر جو کانفلکٹ ہے ڈیمارکیشن کا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود آئلینسس کے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، یہ محض بارڈر کانفلکٹ نہیں ہے، یہ امریکن امپوز لارجر کولڈ وار ہے جو شروع ہو چکی ہے. اور اس میں انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ کر رہا ہے، اور انڈیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم امریکن امپوز کولڈ وار کا حصہ بنیں گے یا ہم اپنی نیوٹرلٹی مینٹین رکھیں گے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اس کے اوپر میں ایک الگ کامنٹ کروں گا. اب لاسٹ میں جو میں نے چیز کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں پولیٹیکل فرسٹریشن بڑھتی ہے، جو ابھی اتنی نہیں ہے، اگر اگلے 4 ہفتوں یا 6 ہفتوں میں یہ ٹینشن اور فرسٹریشن نریندر مودی سرکار کے لیے بڑھتی ہے، اگر نریندر مودی سرکار کو ان کی اپوزیشن اور میڈیا گندا کرتے ہیں، ہیومیلیٹ کرتے ہیں، ان کو شرمندہ کرتے ہیں، then the possibility of some sort of adventurism on the Pakistani side on the line of control between the Indian controlled, Indian occupied Kashmir and the Azad Kashmir، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے مسلسل بڑی ایگریسو اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں. آج تو اتنا ہی، لیکن میں ایک اور ویڈیو بھی کروں گا جس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو اس وقت کی کولڈ وار ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے انلیش کر دی ہے اگینسٹ چائنا، یہ اس پچھلی کولڈ وار سے جو 1945 سے 1991 تک چلی تھی، اس سے کس طرح سے میٹیریلی ڈفرینٹ ہے. جوائن می آن دس چینل فار سبسٹینٹیو اینڈ سبسٹینشیل انالیسس آف انٹرنیشنل ایشوز. Don't forget to click on the bell icon so that you can get the notifications in time. Thank you.